जिंदगियां हमारी बीत जाती हैं लोगों को राजी करने में। आप यकीन करें, मैंने वो लोग देखे हैं जो ज़हनी तौर पर थक गए, जो लोगों को मुतमईन करने में इतना ज़्यादा बोले कि वो उनका जहन, वो याददाश्त खो बैठा कि मैंने कल क्या कहा था और आज मैं क्या कह रहा हूं। सिर्फ अवामी सतह पर अपने आप को क्लियर करते करते इतनी दूर निकल गए कि जाती जिंदगी कोई ना बची, अपना कुछ बचा ही नहीं। दोस्तों छोड़ो, इधर की दुनिया राजी की तो इधर की नाराज हो गई, इस तरफ के लोगों को खुश किया तो दूसरी जानिब के बिगड़ गए। अपने महबूब की रजा तलाश करो, अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की मर्जी पे चलना सीखो। हमारे दुनिया में सबसे बड़े, दुनिया और आखिरत में कोई खैर खा है तो वो मदीने वाले महबूब है। वो जो किसी गरीब की बात सुन के आंखों में आंसू आ जाते हैं ना, और वो किसी बेबस और बेकस और मजबूर की बात सुन के दिल नरम हो जाता है ना, तो ये तेरे सीने में एक मोमिन बैठा है जो तेरी तबीयत को उसके हक में नरम कर देता है। ये जो क्लीन शेव और पैंट शर्ट वाला नौजवान भी हुजूर की नात सुन के मदीने की याद में रोने लगता है ना, तो गलतियां अपनी जगह पे, कमजोरियां अपनी जगह पर ये जो अंदर तड़प है और ये जो अंदर दर्द है और ये जो अंदर कैफ है, ये अंदर एक मोमिन बैठा है। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, अभी निकाह हुआ है, अभी शादी हुई है, लेकिन चढ़ती जवानी वाला नया नवेला दूल्हा जब मेरी तरह के किसी शख्स के पास आके कहता है ना, हजरत जी दुआ करना अल्लाह बेटा दे, मैंने हाफिज़े कुरान बनाना है, अल्लाह ताला अगर अपने फजल से मुझे बेटा दे तो मैंने आलिम दीन बनाना है, हुजूर का नात खां बनाना है, दीन के काम पे लगाना है, तो ये जो आरज़ुएं सुबह शाम मचलती हैं और ये जो तबीयत मायल होती है, तो ये अंदर एक मोमिन बैठा है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुबह क़यामत मेरे कुछ उम्मती ऐसे भी होंगे जिन्हें अल्लाह ताला नूर के मिंबरों पे बिठाएगा। फरमाया औलिया, सुलहा, अतकिया, उनका मकाम देखकर ना अल्लाह की बारगाह में तो रश्क करेंगे, कहेंगे क्या बात है, अल्लाह ने इन्हें कितना दर्जा अता फरमाया। मेरे अजीज, आप और मैं, हम इतने खुश नसीब हैं, इतने खुश देखो ना, नेकी का सिर्फ इरादा ही करते हैं, अल्लाह अजर अता भी कर देता है। और अगर कभी नेकी कर ले, उसकी तौफीक से फजल हो जाए, तो एक नेकी करो तो 10 से लेकर 700 गुना तक, और रब फजल करे तो उससे भी कई गुना ज्यादा अजर अता फरमाता है। अपने मकाम को तो समझ, अपना एजाज तो जान। तू कभी इसलिए भी अपनी वेश को सीधी कर कि यार मेरी बड़ी बात है, मैं नबी पाक का गुलाम हूँ, मेरी बड़ी बात है मैं हुजूर का गुलाम हूँ, मेरी बड़ी बात है मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर कशकोल लिए खड़ा हूँ, मेरी बड़ी बात है मेरा उनके मंगतों में नाम आता है, मेरी बड़ी बात है मैं उनके सना खानों में। मैंने पहले भी दोस्तों को एक दफा बताया था, फिर बताता हूँ। बड़ी शुरू की बात है, एक जगह से महफिल मिलाद की तकरीब से मैं बाहर निकला, तो एक नौजवान ने मुझे देख के आवाज कसी, कहने लगा वो मिलादिये जा रहे हैं। तो मैंने पलट के उसकी तरफ देखा तो परेशान हो गया। उसका ख्याल था मैं सुनूंगा नहीं, लेकिन मैंने सुन लिया। तो मैं उसके करीब गया, और जब मैं गया तो परेशान हो गया कि अब जाहिर है ये कुछ सख्त सुस्त कहेंगे। तो मैंने उससे कहा यार एक दफा फिर कहना। तो अब उसके लफ्ज थोड़े संजीदा हो गए, थोड़े से लफ्ज उसने ठीक कर ली। कहने लगा मैंने कहा तो हम मिलाद मनाने वाले जा रहे हैं। जब उसके लफ्जों में थोड़ी खूबसूरती आ गई तो मैं हंस पड़ा। मैंने उसे कहा यार तू तो बिला वजह डर गया है, मैं तो मजा ले रहा था तेरी बात का, एक बारी फेर नहीं आग छड़ता। अब और मजबूत हो गए उसके लफ्ज। कहने लगा मिलाद शरीफ मनाने वाले जा रहे हैं। मैंने उसे कहा यार देखना, लोग मुख्तलिफ पार्टियों में भी तो होते हैं ना, मुख्तलिफ जमातों में भी होते हैं ना, अपने अपने लीडरों के नाम पर ताने भी तो खाते हैं ना। लोग बताते भी फिरते नहीं नहीं वो मेरा वो तल्लक नहीं है, मैं तो वैसे ही फलाने के कहने पर, वजाहतें भी तो देते फिरते हैं ना। तूने भला मुझे ताना क्या दिया है कि मैं हुजूर का मिलाद मनाता हूँ, मैं नबी पाक की नात पढ़ता हूँ, मैं रसूलुल्लाह के फजाइल बयान करता हूँ,
یہ میرے لیے تانا نہیں ہے، یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ جب سے شعور کی آنکھ کھولی ہے نہ میرے پاس کوئی سیاسی سفارش کرانے آتا ہے، کوئی جب بھی آ کے کہتا تھوڑا ٹائم نہیں دیتے نبی پاک کی تعریف سننی ہے، حضور کی چند باتیں ہو، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے گزر گئی، اور عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول۔ دیکھو نا ہمیں کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، اور عجب ہی منظر ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ناز کریں، اپنی زندگی میں بہت بڑا اعزاز جانے کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں۔ صحابہ جب یہ بات کرتے تھے تو گردن اٹھا کے کرتے تھے، حضور کے غلام جب یہ بات کرتے تھے تو سینہ کشادہ کر کے کرتے تھے، جب وہ کہتے تھے ہم نبی پاک کے غلام ہیں تو ان کی آنکھوں کی چمک دیکھنے والی ہوتی تھی، ان کا ولولہ، ان کا تنتنا، ان کا دبدبا، ان کے لہجے کا وقار، ان کے مزاج کا ٹھہراؤ، ان کی گفتگو کا پاک پن۔ وہ بھیجا نا مسلمہ کذاب کے دربار میں جب حضرت حبیب بن زید کو نبی کریم نے، کپڑے سادے تھے لیکن جب وہ گھوڑے سے اترے اور انہوں نے اپنا درہ زمین پر یوں کر کے رکھا اور پھر اپنا نیزہ زمین پہ گاڑا تو وہ سادے کپڑے والا درویش جدھر جدھر جاتا تھا نا لوگ ان کو دیکھ دیکھ کے روب کا شکار ہوتے جاتے تھے۔ ان کا طرز زندگی دیکھ کر، آنا جانا دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے یار کوئی انفرادی آدمی آ رہا ہے، کوئی انوکھا رنگ۔ بہت بڑا اعزاز جانے اپنے لیے، سب سے بڑا کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں، آپ اعزاز بنائیں اپنی زندگی میں۔ اور قرآن مجید میں کہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اپنے دل کے اندر ایمان کی خاص چاشنی کو محسوس کرنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ایک نظریاتی قوم کو کہتے ہیں جو عقیدہ توحید کی ماننے والی، جو سوائے رب کے کسی سے نہیں ڈرتی، جن کے پاس کامل دستور حیات نبی پاک کے اسوہ حسنہ کی صورت میں موجود۔ مومن اس انشراح صدر والے شخص کو کہتے ہیں جس کا سینہ ہر قسم کے وہم سے پاک ہوتا ہے، ہر قسم کے تہمات سے پاک ہوتا ہے، ہر قسم کے خدشات سے پاک ہوتا ہے، ہر قسم کے تکلفات سے پاک ہوتا ہے۔ مومن اپنے ایمان کے سبب سے اپنے دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اور اطمینان محسوس کرتا ہے، وہ قرار میں، سکون میں، اور دیکھنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ بڑا ٹھہراؤ آیا ہے اس بندے کی زندگی میں۔ ایک تو حدیث پاک وہ ہے نا کہ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے ہر چیز سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور ایک حدیث پاک یہ بھی ہے، اس کو بھی آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نفسانی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو دین میں لے کے آیا ہوں۔ اس کی نفسانی، اس کی خواہش ہی وہ ہو جو اس کے نبی کی چاہت ہے، تمہاری خواہش ہی وہ بنے جو رسول پاک نے چاہا ہے۔ اپنی خواہشات کو حضور کا غلام بنا ڈالو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری طبیعت، ہمارے علماء اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ تمہارا مزاج اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تمہیں جس طرح گرمیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنے میں لطف آتا ہے نا، بالکل اسی طرح کی راحت تمہیں سردیوں میں بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آئے، اس لیے کہ یہ وضو تم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، رب رسول کی مرضی سے کر رہے۔ جس طرح تمہیں نعمت ملنے پر اپنے رب کی بارگاہ میں تمہارا مزاج تشکر کا رہتا ہے، قرار کا رہتا ہے، کوئی بے چینی نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی ذہنی فکری الجھاؤ نہیں، بالکل اسی طرح اگر اللہ کی جانب سے کوئی تکلیف آ جائے، وہ کوئی آزمائش ڈال دے تو پھر بھی تمہاری طبیعت بے قرار نہ ہو، بے چین نہ ہو، الجھاؤ نہ ہو، تم مقام تسلیم و رضا پہ ہو۔ یعنی کیا مطلب؟
کہ دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے، وہ راضی رہے، باقی قبولیت ہے۔ ہمارے ہاں نا ہم نے محبت رسول کا جو معنی لیا ہے وہ بھی بالکل اپنی مرضی کا لیا ہے۔ یہ محفلیں، جلسے، جلوس، اجتماعات، نعت خوانی، اذکار، نبی کریم علیہ السلام کے فضائل شمائل، یہ سب بھی محبت رسول کے نمونے، یہ بھی حضور سے اظہار محبت کے مختلف طریقے ہیں۔ یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کی ایک صورت ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو عملی پیغام لے کے آئے ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سے مطالبہ ہے، اور جس طرح کا کریم رسول اپنے غلام کو دیکھنا چاہتے ہیں، جس طرح کا اپنی امت کو سجانا، سنوارنا اور نکھارنا چاہتے ہیں، وہ صورت ہماری جب تک بن نہیں جاتی، گویا ہم غلام اپنے آقا کے معیار پر جب تک پہنچ نہیں جاتے، اتنی دیر تک نذرانہ عقیدت مکمل نہیں ہوتا۔ مشکات کی ایک حدیث آپ نے سنی ہے بڑی توجہ کے ساتھ، اور اس کے اندر سے جو ضیاء پھوٹتی ہے اس سے اپنا سینہ روشن کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے نا ایک مقام پہ وضو فرمایا، تو صحابہ ہمیشہ یہ کرتے تھے، ان کی عقیدت کا مزاج تھا اور ان کی طبیعتوں کا یہ رواج ہو گیا تھا۔ کریم محبوب علیہ السلام نے نا وضو فرمایا تو وہ حضور کے جسم اطہر سے وضو کا جو پانی لگا ہوا تھا اس کو لے کے اپنے جسم پر ملنے لگے، اپنے چہروں پر ملنے لگے، اپنی آنکھوں پر ملنے لگے، عقیدتوں کا اظہار کرنے لگے۔ اب وہ منظر حضور کے چونکہ سامنے ہو رہا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ان محبت کو، قلبی کیفیت کو اور اس اندازے غلامانہ کو دیکھا تو حضور فرمانے لگے، کس چیز نے تمہیں مجبور کیا اس چیز پر؟ یہ جو تم میرے وجود سے لگے ہوئے وضو کے بچے ہوئے پانی کے قطرے لے کر اپنے جسموں پر مل رہے ہو اور اظہار محبت کر رہے ہو، کس چیز نے تمہیں اس طرف مائل کیا؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی محبت نے ہمیں مائل کیا ہے، آپ کی محبت نے ہمارا ذوق بنایا ہے کہ آپ کے وجود نور سے جو پانی لگا ہے وہ بڑا قیمتی ہے، بڑا متبرک ہے، تو ہم اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں اصول برکت کے لیے۔ تو انہوں نے تو ایک بھرپور اظہار محبت کیا تھا نا، یعنی ایک پورا جذبے کا اظہار کیا تھا، لیکن وہیں اس محبت پر جو حضور کا مطالبہ ہے اور اس محبت پر جو رسول پاک علیہ السلام تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اپنے محبوب کی رضا۔ اور صحابہ نے نا والہانہ انداز میں باتیں مانی ہیں نبی پاک کی، والہانہ انداز، اس طرح کسی نے لکیر کھینچ لی اور پھر عمر بھر اس کا لکیر کا فقیر نہیں رہا۔ کسی نے کچھ طے کر لیا تو پھر ساری زندگی اس پر زندگی گزارنی تھی۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں حضور کی بارگاہ میں تھا تو حضور نے مجھ سے ایک وعدہ لیا، فرمایا کسی کے سامنے اپنے ہاتھ نہ پھیلانا، کبھی کسی بندے کے سامنے کشکول طلب دراز نہ کرنا۔ اور دوستو سنو، دنیا دار کچھ بھی نہیں دیتے، سیٹھ نواب، امیر رشتہ دار، امیر دوست اب کچھ بھی نہیں دیتے، بلکہ ہم نہ کہہ کر گزارش کر کے اپنے لفظوں کا بھرم خراب کرتے ہیں۔ ہم کسی کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کر اپنے وقار کا جنازہ نکالتے ہیں، ہم کسی کو اپنا دکھڑا سنا کر اپنے لفظوں کو بے آبرو کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکیم کسی کے سامنے سوال نہیں کرنا۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں، بس طے کر لیا، بس حضور نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ حضور کا وصال ظاہری ہوا، حضرت صدیق اکبر نے انہیں بلایا، فرمایا میں سب کو وظائف دے رہا ہوں، آپ بھی قبول کر لیں۔ کہنے لگے ابو بکر باقیوں کو دے دیں، میں نہیں لے سکتا، میری مجبوری ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا وصال ظاہری ہوا، حضرت عمر کا دور آیا، جناب فاروق اعظم نے بلایا اور بلا کے کہا، حکیم یہ قبول کر لے، میں سب کو دے رہا ہوں۔ جناب حکیم بن حزام کہنے لگے، عمر نہیں چاہیے، کسی اور کو دے دیں۔
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ان سے بات کر کے جب انہوں نے انکار کیا تو لوگوں کے مجمع پر نظر ڈال کے کہا لوگوں دیکھو میں اسے دیتا ہوں اور یہ قبول نہیں کرتا. حضرت حکیم بن حزام وہاں سے اٹھے اور گویا یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ عمر نہیں لے سکتا نا, میں نے کریم سے وعدہ کیا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ وہ کوئی بھی ہو, میں اب رب رسول سے لیا ہے تو اس کے بعد میں کسی سے کچھ قبول ہے وعدہ جو کر لیا ہے. سانو تے قید سجن دا کہنا ہے, وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے. بس حضور نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی. صحابہ نے نا ان چیزوں پر پورا ڈیرا ڈال کے رکھا جو انہیں حضور نے کہی تھی. انہوں نے پوری خوبصورتی کے ساتھ وہاں پڑاؤ ڈالا. انہوں نے کہا ہمارے لیے عرف آخر ہے ہمارے نبی پاک کی بات. حضور پر ایمان لائے, تعظیم و توقیر کی اور اس طرح کی غلامی کی کہ پوری طرح حضور کی غلامی میں محو ہو گئے. میں اور آپ دو کشتیوں کے مسافر ہیں. ہم جدت بھی ساری اوڑھنا چاہتے ہیں, ہم جو نیا رواج آتا ہے وہ اختیار بھی سارا کرنا چاہتے ہیں. لیکن تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہم بے سکون رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں, کیونکہ اوپر سے ہم بھاگ بھاگ کے دنیا اختیار کرتے ہیں اور ہمارے من کے اندر حضور کا غلام بیٹھا ہے. وہ ہمیں بار بار آواز دیتا ہے نہیں واپس آ, تیرا گھر تو کوئی اور ہے, تو واپس آ, تیری جگہ تو کوئی اور ہے, تو کہاں جا رہا ہے, تیرا مقام تو کوئی اور, تو لوٹ آ, تیرے لیے تو اللہ رسول کی بارگاہ میں انعام کچھ اور ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جرنیل قسم کے آدمی تھے, بڑے دلیر تھے, زندگی میدانوں میں گزری, پرواہ نہیں کی کبھی انسانوں کی, مزاج نہیں تھا, آگے بڑھتے رہنا, جہاد میں رہنا, سفر میں رہنا ان کا مزاج تھا. حضرت عمار بن یاسر غریب آدمی تھے, لیکن ان کا اعزاز یہ تھا کہ وہ نبی پاک کے پیارے ہیں. کسی بات میں شکر رنجی ہو گئی, اختلاف رائے ہو گیا, جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے رنجیدہ خاطر ہوئے. دل جب ٹوٹا تو وہ دکھ کے جذبات آنسو بن کے رخساروں پر بہہ نکلے. حضور کی بارگاہ میں پیغام گیا, انہیں محبوب کی بارگاہ میں پیش ہو کے موقع ملا اپنی بات عرض کرنے کا. حضور نے نہیں کہا حضرت خالد بن ولید سے کہ آپ ان کو راضی کریں یا آپ ان سے بات کریں. اول تو صحابہ میں کبھی کوئی عداوتیں ہوتی نہیں, رنجشیں ہوتی نہیں, عداوتیں تو رہتی نہیں اور رنجشیں بھی نہیں ہوتی, اور کبھی ہوں بھی نہ, صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں صلح کے طریقے سمجھ میں آ جائے, ہمیں پتہ چل جائے کہ رائے کے اختلاف کے باوجود بھی خلوص کیسے ہوتا ہے. حضرت سیدنا خالد بن ولید کو حضور نے یہ نہیں فرمایا انہیں راضی کرو, بلکہ حضور نے اتنی بات کہی. یہ غلام کے لیے نا اشارہ بھی بڑا کافی ہوتا ہے. حضرت باجدید بستامی فرمایا کرتے تھے اپنے مریدوں کو, شاگردوں کو, فرماتے تھے جس نے ہماری چپ سے کچھ نہیں سیکھا وہ ہماری تقریر سے کیا سیکھے گا, جس نے ہمارے خاموش رہنے سے ہماری مرضی کو نہیں پایا وہ ہماری گفتگو سے کیا پائے گا. تو پا ہی نہیں سکا, بات کو سمجھ ہی نہیں سکا. حضور نے حضرت سیدنا خالد بن ولید کو یہ نہیں فرمایا عمار کو راضی کریں, بلکہ محبوب نے مطلق کہا, فرمایا جس نے عمار سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. بس ایک بات مطلق کر دی اور کر کے بات چھوڑ دی. جناب خالد بن ولید جیسا جرنیل, ایک بہادر آدمی, ایک سپہ سالار جو میدان جنگ کے اندر ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں, جن سے قیامت تک لوگ سیکھیں گے, پائیں گے, پرکھیں گے, اتنا بڑا آدمی, دو جملے نبی پاک کے کہ جس نے اس سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا, بس ان دو جملوں میں وہ جرنیل گھوڑے کی پشت سے یکدم زمین پہ آئے, جناب عمار ابن یاسر کو راضی کرنے لگے اور کہنے لگے عمار شاید یہ کام میں کبھی نہ کرتا, لیکن جب سے تو کریم کا پیارا بنا ہے نا میرے لیے تیری رضا سے بڑھ کر اور کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو کسی طریقے سے راضی ہو جائے تاکہ مجھ سے میرے محبوب راضی ہو جائے, وہ راہ میرے لیے آسان ہو جائے جس رستے سے میں حضور کی بارگاہ تک جاؤں.
دوستو اپنی زندگی میں جب تک یہ انفرادی انقلاب ہم برپا نہیں کرتے، دیکھو حضور ایک دین لے کے آئے ہیں، ایک نظریہ لے کے آئے ہیں، اس کے لیے صحابہ کو جدوجہد کرنی پڑی ہے، ان کے گھروں کے اندر ان کی مخالفت ہوئی ہے، ان کے قبیلوں نے ان سے تعلق توڑا ہے، ان کو کاروباروں میں تجارتوں میں لوگوں نے ان سے کام کرنا چھوڑ دیا، خسارہ ہوا ہے، لیکن ایک انقلاب ہے نا، ایک سوچ ہے، اگر وہ بس ٹھیک ہے روٹین میں سارا کچھ چل رہا ہے جس طرح سارے چل رہے ہیں تو انہیں کوئی بھی تکلیف نہ ہوتی، لیکن انہیں ڈھیر سارا رد عمل دیکھنا پڑا ہے، مخالفت سہنی پڑی ہے، کیونکہ وہ ایک الگ بات کر رہے تھے، ایک انوکھی بات کر رہے تھے، انہوں نے عملاً اپنی زندگی میں انقلاب برپا کر کے دکھایا، اگرچہ شدید انہیں طوفانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک حضور کی صحابیاں ہیں، ان کا بھائی انتقال کر گیا، 3 دن ہو گئے ان کے انتقال کو۔ اب ظاہر ہے کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو ہمارے ہاں کتنے ہفتوں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اور کیا ماحول بن جاتا ہے، بلکہ لوگوں کی چاہت ہوتی ہے کہ فلانا رویا ہی نہیں، وہ دیکھو جی اسے تو افسوس ہی کوئی نہیں، دیکھو جی فلاں آدمی وہ تو اس کو چہرے سے لگ رہا تھا اسے پرواہ ہی کوئی نہیں، لوگ اپنے اپنے رنگ میں گفتگو کرنی شروع کر دیتے۔ صحابیہ ہیں اور سگے بھائی کا انتقال ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی کا کوئی بھی انتقال کر جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا، سوائے اس خاتون کے جس کا خاوند انتقال کر جائے وہ عدت پوری کرے گی۔ اب وہ خاتون کہتی ہے چونکہ حضور کا حکم تھا 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا، تو لہذا 3 دن گزرے، میں نے اٹھ کے لباس بدلا، غسل کیا، خوشبو لگائی، لوگوں نے باتیں کی، بعض لوگوں کی نظریں بھی اٹھی، انہوں نے کہا حد ہو گئی ہے، بعض خواتین کی نظریں بھی اٹھی، کمال ہے، ابھی 3 دن ہوئے بھائی کا انتقال ہوا۔ تو وہ صحابیہ کہنے لگے مجھے کہیں جانا تو نہیں تھا کہ میں خوشبو لگاتی، یا مجھے کوئی مصروفیت تو ایسی نہیں تھی، کہیں عبادت کے لیے تو نہیں جانا، اور نہ مجھے فوراً ضرورت تھی، لیکن یہ سارا کام میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ حضور کی شریعت کا وہ حکم پورا ہو جائے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ نہیں منانا، اس لیے میں نے فوراً یہ عمل کر کے دکھایا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس حکم سے پیچھے ہٹ کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ تو صحابہ نے عملاً وہ سارے کام کر کے دکھائے۔ آج میلاد کی محفل کوئی بہت بڑا عالم بیان کرے یا میری طرح کوئی چھوٹا آدمی، ہر جگہ آپ کو تقریر میں یہ بات ملے گی کہ حضور علیہ السلام سے پہلے غریبوں کو پوچھا نہیں جاتا تھا، جب محبوب تشریف لے آئے تو غریبوں کی داد رسی ہوئی۔ سچ بتاؤ میلاد منانے والوں، میلاد کے دنوں میں کسی غریب کے گھر لنگر پہنچاتے ہو؟ ہر عالم سے ہر واعظ سے تو سن رہے ہو حضور غریبوں کے والی بن کے آئے، تو پھر میلاد میں کیا یہ ضروری نہ تھا کہ ہمیں پتا تھا کہ ہماری گلی میں یہ آدمی غریب ہے تو اچھا کھانا پکا کے اس کے دروازے تک پہنچا دیا جاتا؟ حضور اس میلاد سے بڑے راضی ہوتے؟ کیا ہر میلاد کی تقریر میں ہم یہ نہیں سنتے کہ بیٹیوں پر ظلم ہوتا تھا، زندہ درگور کر دی جاتی تھی؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ نا، آج بھی جہیز کے نام پر بیٹیوں کو درگور نہیں کیا جا رہا؟ آج بھی ایک نیا ظلم، ایک نیا ستم روز ان کے لیے روا نہیں ہے؟ سب سے زیادہ بہترین میلاد اس امیر آدمی نے منایا ہے جس نے اپنے بیٹے کا رشتہ اپنے غریب رشتہ داروں میں طے کر دیا اور امیر ہو کر غریب بیٹی کو بیاہ کے لایا۔ اس نے سب سے عظیم میلاد منایا۔ ہم کیوں نہیں اس طرح میلاد مناتے کہ بیٹی کا جتنا بھی حصہ بنتا ہے اسے اس لیے دے دے کہ رسول پاک نے مقرر فرمایا، اللہ کے قرآن نے مقرر فرمایا۔ حضور کے میلاد سے قبل یہ جہالت تھی، اب تھوڑی ہونی چاہیے کہ بیٹیوں کا حصہ دبا لیا جائے۔ یہ میلاد کیوں نہیں مناتے؟ عورت کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا، جب جی چاہتا نکال دیا جاتا۔ میرے محبوب نے عورت کو اعزاز دیا اور فرمایا یہ تو تیرے ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ بنی ہے، جس نے نکاح کر لیا ایمان محفوظ کر لیا۔ اس کو محبوب نے اعزاز دیا
اور حضور نے بار بار تاکید کی کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. تو اللہ کرے نا کچھ میلاد اس طرح کا بھی منائے ہم کہ 12 ربیع الاول کے بعد اپنا رویہ نرم کرے اہل خانہ کے حق میں. اور وہ جو حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اس کی عملی صورت پیش کرے. غلاموں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، محبوب آئے، غلاموں کو اعزاز ملنے لگا. کتنی مشکل میں ہے آج ملازمین مختلف لوگوں کے. اللہ کرے میلاد کی خوشی میں ہی ان کے ساتھ رویہ ٹھیک کر لیا جائے، ان کے لیے تھوڑے اپنے دلوں میں گنجائش پیدا کر لی جائے. میری بات مکمل ہو گئی، میں بات سمیٹنے لگا ہوں. ایک تو اپنے لیے ایمان کو اعزاز سمجھیں، مومن ہونا باعث سے فخر جانے، اور دوسرا جذباتی انداز میں دین کے احکامات پر عمل کرے، حضور کی رضا کو سمجھے کیا ہے اور اس رضا کو پانے کی کوشش کریں. اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کی ہے کہ وہ جو میلاد میں ہر سال ہم تقریر سنتے ہیں، بیٹیوں پر شفقت، خواتین پر شفقت، مظلوموں پر، غریبوں پر، لاچاروں پر، ملازموں پر، اس کا تھوڑا عملی ثبوت دینا شروع کریں.